बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुरान पाक का तीसरा चैप्टर और 5वीं, 6ठी, 7वीं सूरत इब्राहीम, सूरत हिजर और सूरत नहल। मज़मून वही अंजार और बशारत है, तज़किया और तत्हीर है, और ज़माना वो चल रहा है जिसमें अहले मक्का, अहले कुरैश, जो लोग ईमान लाए थे उनकी ज़िंदगी को तंग किए हुए थे, वो मक्का से उनको निकाल देना चाहते थे। इसमें दावत की बजाय तंबीह यानी इंज़ार का अंदाज़ ज़्यादा है। इसमें अल्लाह ताला ने कलमा हक़ और कलमा बातिल की भी मिसाल दी है और ये बताया है कि ईमान लाने वालों को कलमा हक़ पे कायम होना है, क्योंकि आखिरी फ़तह और कामयाबी कलमा हक़ के साथ ही है। इसमें कामयाबी के लिए शराइत, इस्तिकामत और अल्लाह पर भरोसा भी बयान किया गया है। इसमें ये हकीकत इस तरीके से बयान की है कि जो अंबिया इकराम हैं उनकी मुख्तसर ज़िंदगियों का हवाला दे कि उनके ऊपर जब ये वक्त आया जिससे कि इस वक्त नबी पाक और उन पे ईमान लाने वाले गुज़र रहे हैं, तो उनकी क्या कैफियत थी। इसमें खुसूसी तौर पर हज़रत इब्राहीम के हवाले से उनकी सरगुज़श्त को फ़ोकस किया गया है और ये बताया है कि वो मक्का हिजरत करके क्यों आए, उन्होंने वहाँ पर अपनी औलाद को क्यों आबाद किया, उनके ज़हन में इसके हवाले से क्या बातें थीं और उनकी औलाद इस वक्त कहाँ खड़ी है। ये एक किस्म का आईना है जो तारीख़ बता रहा है अहले कुरैश को कि वो उनके जद्दे अमजद क्या थे और वो क्या हो गए हैं। इसमें जो आखिरी आयात हैं इस सूरत की, उसमें अल्लाह ताला ने बड़े ही सख्त अल्फाज में अहले कुरैश को तंबीह की है और कहा है कि ये कुरान, इससे फैज़ अहले अक़ल और याद दहानी इसमें अहले अक़ल वालों के लिए है। तो हमने इसमें जो आयात आपके लिए सेलेक्ट की हैं वो 24, 25, 26 और 27 यानी 24 से 27 तक की आयात हैं। पहले हम इसका तर्जुमा और मुख्तसर तशरीह कर लेते हैं और फिर हम अगली सूरत की तरफ मूव करेंगे। तो देखते हैं कि सूरत इब्राहीम में अल्लाह ताला ने कलमा हक़ के लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, क्या मिसाल दी है, और कलमा बातिल के लिए क्या कहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऊपर ईमान वालों का ज़िक्र हो रहा है तो उनके इनाम का ज़िक्र किया है। तो अब ये फरमाया, ये इसलिए कि उनके इल्म और अमल की बुनियाद एक कलमा तैयबा है, यानी जो ऊपर ईमान वाले हैं उनको जो नेमत के बाग मिल रहे हैं वो इसलिए मिल रहे हैं कि वो कलमा तैयबा पे हैं। कहा, क्या तुमने देखा नहीं कि अल्लाह ने कलमा तैयबा की मिसाल किस तरह बयान फरमाई है। वो एक शजरा तैयबा की मानंद है, यानी पाक, जिसकी जड़ें ज़मीन में उतरी हुई हैं और जिसकी शाखें फ़िज़ा में फैली हुई हैं, और वो अपने परवरदिगार के इज़्न से अपना फल हर फसल में देता रहता है। ये कलमा तैयबा की मिसाल है और अल्लाह लोगों के लिए तमसीलें बयान फरमाता है ताकि वो याद दहानी हासिल करें। यानी अहले कुरैश के लिए ये तंबीह है और जिनको फल मिलने वाला है, जिनको आखिरत में अजर मिलने वाला है, उनके लिए इसमें एक तसल्ली और उनको एक अल्लाह ताला की तरफ से इनाम की बशारत दी जा रही है। और इसके मुकाबिल में कलमा खबीसा की मिसाल एक शजरा खबीसा की है जो ज़मीन के ऊपर ही से उखाड़ लिया जाए, उसको कोई सबात ना हो। ईमान वालों को अल्लाह इसी मुहकम बात से दुनिया और आखिरत दोनों की ज़िंदगी में सबात अता फरमाएगा। और जो अपनी जान पर जुल्म करने वाले हैं, यानी कौन लोग जो शिर्क कर रहे हैं, शिर्क जुल्म अजीम है ना, तो जो अपनी जान पर जुल्म करने वाले हैं उनको अल्लाह मंजिल से भटका देगा। अल्लाह अपने इल्म और हिकमत के मुताबिक जो चाहे कर गुजरता है। ये आज हमने सूरत इब्राहीम से आयत सेलेक्ट की और उसके मज़मून को देखा। अब हम सूरत हिजर की तरफ बढ़ते हैं। ये हिजर एक इलाके का नाम है
جو قوم سمود کا علاقہ تھا، یعنی حضرت صالح کی قوم یہاں پر آباد تھی، اور یہ مدینہ کے شمال میں واقع یہ علاقہ تھا، یعنی قریب تھا، جس قریب علاقے وہ تھے جن سے نصیحت اور عبرت پکڑی جا سکتی تھی۔ تو یہ بھی صورت اسی دور کی صورت ہے جو صورت ابراہیم کا دور ہے، اور یہ وہ دور ہے جس میں قریش کو دعوت دیتے ایک مدت گزر گئی، لیکن وہ مسلسل ہٹ دھرمی، مسلسل مزاحمت اور مسلسل ایک ظلم اور ٹھٹھا بازی پہ کھڑے تھے۔ وہ مسلمان جو ایمان لا رہے تھے ان کے لیے مسلسل نیگیٹیوٹی پھیلائے ہوئے تھے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے قصہ ابلیس اور آدم بیان کیا ہے، جس میں ایک جو اس وقت کے لوگ جو استکبار کر رہے ہیں، تکبر کرنے کی وجہ سے مان نہیں رہے اللہ تعالیٰ کی دعوت، یا نبی پاک جو دعوت دے رہے ہیں اس کو مان نہیں رہے اور ان کے اوپر ظلم اور جبر کر رہے ہیں، تو اس کو مثال دے کے واضح کیا کہ یہ کس کیفیت میں، یعنی ابلیس کے فالوورز ہیں۔ اور اس میں نبی پاک کو تسلی بھی دی گئی، کیونکہ جو دور تھا اور جس طریقے سے ان پہ ظلم اور ستم روا رکھے جا رہے تھے، اس میں یہ ضروری تھا کہ جو اتنا مخلص ہو کے اپنی قوم کے لیے اس کی بہتری کے لیے کام کر رہا ہے اور مسلسل اس کو تحقیر کی جا رہی ہے اس کی، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے تسلی کی باتیں ان آیات میں بیان کی کہ جس سے ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ کی التفات نبی پاک کے ساتھ کس طرح سے تھی۔ تو ہم نے اس میں جو آپ کے لیے سلیکٹ کی ہے آیات، وہ آیت 26 سے لے کے 43 تک کی ہے۔ ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اس میں قصہ ابلیس اور آدم بیان کیا جا رہا ہے، اور اس میں نصیحت ہے اہل قریش کے لیے اور اہل ایمان کے لیے۔ فرمایا یہ ابلیس کے فریب میں آئے ہوئے لوگ ہیں۔ کون؟ اس وقت کے جو اہل قریش جنہوں نے زندگی تنگ کی ہوئی ہے مسلمانوں پہ۔ ہم نے انسان کو سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے بنایا تھا، اور اس سے پہلے جنوں کو لو کی لپٹ سے پیدا کیا تھا۔ انہیں یاد دلاؤ جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں، سو جب اس کو پورا بنا لوں اور اس میں اپنی روح میں پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدہ ریز ہو جانا۔ یہ روح پھونکنا یہ امور متشابہات میں سے ہے، لیکن یہ جو سارا معاملہ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ، اس سے مقصود امتحان لینا تھا، یعنی ایک امتحان لیا جا رہا تھا کہ کون جو ہے وہ اطاعت اور فرما برداری پہ کھڑا ہے، اور کون جو ہے وہ تکبر پہ کھڑا ہے، اور کون نور اور نار کے چکر میں ہے۔ تو کہا کہ پھر یہ ہوا کہ تمام فرشتے سجدے میں گر پڑے اور جنات بھی، ابلیس کے سوا۔ ابلیس نے جھکنے سے، سجدے سے انکار کر دیا، اس نے سجدے کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ خدا نے پوچھا ہے ابلیس تیرا کیا معاملہ ہے کہ تو نے سجدہ کرنے والوں میں، تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا؟ اس نے جواب دیا میں اس لیے تیار نہیں کہ ایک ایسے بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ یہ تکبر کی ابتدا ہے، یعنی یہ تکبر شیطان کا اصل ہے۔ فرمایا یہ بات ہے تو یہاں سے نکل جا، اس لیے کہ تو راندہ درگاہ ہے اور تجھ پر روز جزا تک لعنت ہے۔ اس نے عرض کیا پروردگار پھر مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا تو بھی انہی میں سے ہے جنہوں نے اس مقررہ وقت کے دن تک کے لیے مہلت دی گئی ہے، یعنی جن کو یہ مہلت دی گئی ہے تم بھی ان میں شامل ہو گئے۔ اس نے کہا پروردگار جیسا تو نے مجھے گمراہ کیا اسی طرح میں ان
کے لیے زمین میں دل فریبیاں پیدا کروں گا اور ان میں سے تیرے منتخب بندوں کے سوا سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ فرمایا یہ بندگی کا راستہ ایک سیدھا راستہ ہے جو مجھ تک پہنچانے والا ہے، میرے بندوں پر تیرا ہرگز کوئی زور نہ چلے گا۔ ہم سب بندوں کے لیے صراط مستقیم موجود ہے، اور جو صراط مستقیم پہ ہے اس پہ شیطان کا زور نہیں چلے گا۔ تیرا زور صرف انہی پر چلے گا جو بہکے ہوئے لوگوں میں سے تیری پیروی کریں گے، اور ان سب کے لیے جہنم کا وعدہ ہے۔ یہ قابل غور آیات ہیں، اور اس کے بعد ہم تیسری جو صورت ہم نے لی، صورت نحل، اس میں قریش مکہ کو تنبیہ اور یہ بتایا کہ اب عذاب آنا ہی چاہتا ہے، اور اس میں نبی پاک کو تسلی دی کہ ایک ہجرت ایک بہت بڑا کام ہے جو آپ کرنے جا رہے ہیں، اور جو بھی ہجرت سے گزرتا ہے دنیا اور آخرت میں کامیابی اس کے لیے لکھ دی جاتی ہے۔ یہ صورت بہت خاص صورت ہے اس لحاظ سے کہ اس میں جو مجبوری میں کلمہ کفر کہہ دیتے ہیں ان کے لیے بھی اس میں گائیڈ لائن موجود ہے، اور سب سے امپورٹنٹ یہ کہ اس میں ہدایت اور گمراہی اس کے لیے جو بنیادی اصول ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے۔ ہم نے بھی یہاں پر جو دو آیات اس میں سے سلیکٹ کی ہیں وہ انتہائی اہم قیمتی ترین آیات ہیں کہ ان میں وہ بنیاد بیان ہوئی ہے جہاں سے ہدایت کے اور گمراہی کے سوتے پھوٹتے ہیں۔ وہ 89 اور 90 آیت ہے، آج میں ان کو بھی آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اس دن کو یاد رکھیں جس دن ہم ہر امت میں ایک گواہ خود ان کے اندر سے ان پر اٹھائیں گے، اور تمہیں اے پیغمبر تمہاری قوم کے ان لوگوں پر گواہی کے لیے لا کھڑا کریں گے۔ اس سے پہلے یہ کتاب ہم نے ہر چیز کو کھول دینے کے لیے تم پر نازل کر دی ہے، ہدایت اور رحمت کے طور پر، اور فرما برداروں کی بشارت کے لیے۔ ہدایت کیا؟ یعنی آغاز اس کا ہدایت سے ہے، اور انجام جو ہے وہ رحمت کے، یعنی اس کا انجام رحمت ہے۔ اس کے بعد یہ اہم ترین آیت جس میں تمام قرآنی احکامات اور ممنوعات کا خلاصہ ہے، بتایا کہ حقیقت یہ ہے کہ اس میں تو اللہ عدل اور احسان اور قرابت مندوں کو دیتے رہنے کی ہدایت کرتا ہے۔ تمام نیکیاں، تمام ہدایت جو 3 چیزوں سے پھوٹ رہی ہیں اس کا یہاں پر بیان ہے، یعنی عدل، احسان اور قرابت مندوں کے دینا، اس کی ہدایت۔ اگر آپ غور کریں تو تمام اچھائیاں، تمام نیکیاں اسی سے پھوٹتی ہیں، اور فرمایا اور بے حیائی، برائی اور سرکشی سے روکتا ہے۔ تمام منکرات، ممنوعات اور برائیاں وہ انہی 3 چیزوں سے، یعنی بے حیائی، برائی، منکرات اور سرکشی سے پھوٹتی ہیں۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو نصیحت کرتے ہیں، ان چیزوں کو مختصر ترین طریقے سے بتا کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ نیکی کہاں سے پھوٹنی ہے اور گناہ نے کہاں سے جنم لینا ہے۔ اگر ہم ان کے بارے میں متنبع ہو جائیں، ان 6 چیزوں کے بارے میں جہاں سے نیکی نے آنا ہے، 3 چیزوں سے، یعنی بے حیائی، برائی، منکرات اور سرکشی سے پھوٹتی ہیں۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو نصیحت کرتے ہیں، ان چیزوں کو مختصر ترین طریقے سے بتا کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ نیکی کہاں سے پھوٹنی ہے اور گناہ نے کہاں سے جنم لینا ہے۔ اگر ہم ان کے بارے میں متنبع ہو جائیں، ان 6 چیزوں کے بارے میں جہاں سے نیکی نے آنا ہے اور جہاں سے گناہ نے آنا ہے، اگر ہم ان کے بارے میں متنبع ہو جائیں تو ہمارے لیے آسانی ہو اس دنیا کے سفر میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ کل پھر ہم نئی صورتوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان۔